अस्सलाम वालेकुम जी, अजमल जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। मंगल है आज 14 अक्टूबर 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। सवाल वही है, अलामा साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी कहाँ हैं? क्या पुलिस की तहवील में हैं, खुफिया इदारों की तहवील में हैं, रूपोश हैं, ज़ख्मी हैं, ज़िंदा हैं, कहाँ हैं? इस सवाल के जवाब की खोज में आपने देखा होगा कई एक यूट्यूबर्स, कई एक एंकर्स, कई एक सहाफ़ी क़यास राय पर मबनी कई एक ख़बरें सामने लेके आए। उनमें से अक्सर ख़बरें दुरुस्त नहीं थी। इसीलिए मैंने कल के वीलॉग में कोशिश की थी कि एहतियात से बात करूं। लेकिन आज कुछ तफसीलात बहुत ही एक्सक्लूसिव मिली हैं कि साद रिजवी साहब कंटेनर से कैसे उतरे, कब उतरे, कहाँ गए और अब किस हालत में हैं, और सरकार इस हवाले से क्या प्लानिंग किए हुए है। पंजाब पुलिस का ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है, इदारे क्या बताते हैं, और फिर उनके घर पे जो छापा मारा गया उसकी तफसीलात जो पंजाब हुकूमत बता रही है मेरे पास मौजूद हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प भी हैं, कुछ मुज़क्का ख़ेज़ भी हैं, हैरानकुन भी हैं। असल सवाल वही है कि जो बेचैनी है, अफरा तफरी, इंटरनेट भी बंद कर दिया आपने और कहा गया कि सुबह 5 बजे तक, यानी आज से मंगल के रोज़ से शुरू होना था, तो उससे ख़दशा था कि शायद इंटरनेट बंद करके कोई बड़ा ऑपरेशन करना है या कोई रिएक्शन को रोकना है, आई डोंट नो। लेकिन उसकी तफसीलात भी इकट्ठी की। इन तमाम सवालों के जवाब हमने आज हासिल करने की कोशिश की, और जैसा कि मेरे देखने वाले जानते हैं कि हम मसाला डालने की बजाय या क़यास राई करने की बजाय, हाइप देने की बजाय मालूमात ढूंढ के आपकी खदमत पेश करने की कोशिश करते हैं। एक पर्चा हुआ था इनके ऊपर, दोनों भाइयों के ऊपर और टीएलपी की दीगर क़यादत के ऊपर। अब मजमूई तौर पर 4 पर्चे हो गए हैं। चारों पर्चों में FIRs में जो थाना मुरीद के सिटी में हुए, उनमें दोनों भाइयों को नामजद किया गया है। इसके अलावा जो KP में वज़ीर आला का इंतखाब हुआ, अपोजिशन से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपके हाथ में क्या आया इस रुसवाई के बाद? पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया कि हलफ लें गवर्नर साहब भी हलफ लेने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये जो खेल तमाशा आपने लगाया, इससे मिला क्या? इस पर बाद में बात होगी। पहले आ जाएँ जनाब साद रिजवी साहब के हवाले से। ये मैं यकीनी बनाऊँगा कि आज आपको ये बताऊँ कि वो हैं कहाँ, किस हालत में, ज़ख्मी हैं या नहीं हैं, और अगला प्लान क्या लग रहा है मुझे हुकूमत का, इस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन ताज़ा खबर ये है कि मैंने देखा कि पंजाब पुलिस ने आज दोपहर कोई 6:30 बजे करीब, शाम को बल्कि, ट्वीट किया कि उनके घर जो छापा मारा, उसकी वीडियो भी आपने देखी थी। पुलिस एहलकार कह रहा है काशिफ अपने एहलकार से कि निकालो इस संदूक में क्या है। और मैंने उस मामले के ऊपर जो हम थर्ड एम्पायर में नशिस्त करते हैं वहाँ भी गुफ्तगू की थी कि यार वो मालूम हो रहा है कि जैसे किसी ने तहाइफ दी हो, किसी मुरीद ने कुछ नजराना दिया हो। ऐसा नहीं था जो कोयटा में, कराची में जो छापे पड़ते थे ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों के, हाँ, जहाँ पे अरबों रुपये मिलते थे, ऐसी सूरत हाल नहीं थी। लेकिन इन्होंने जो आज पंजाब पुलिस ने पहले ट्वीट किया, फिर उसे डिलीट किया, दोबारा अपलोड किया, और साथ ही पंजाब गवर्नमेंट के हैंडल से ये 2 चीज़ें सामने आईं। TLP बुलवाइयों के कायद साद रिजवी के घर से करोड़ों रुपए और सोने की ईंटें बरामद। आखिर ये इतना माल और पैसा कहाँ से आया, ये पंजाब हुकूमत पूछ रही है। और आगे लिखते हैं कि ये महज खबर नहीं बल्कि तशवीशनाक और हैरानकुन इंकशाफ है, जिससे जहन में बहुत से सवालात पैदा होते हैं। एक मदरसे के मौलवी के घर से सोने की ईंटें कहाँ से बरामद हुई? आखिर साद रिजवी का कारोबार है क्या? क्या ये पैसा दुश्मन ममालिक की खुफिया एजेंसियों का फराहम करता है? अजीब सवाल है कि आपको अब पता चल रहा है, अगर ये बात दुरुस्त भी है। क्या ये पैसा इस्लाम के नाम पर चंदा इकट्ठा करके असलहा ख़रीदने के लिए है? ये भी बड़ा अजीब सवाल है। भारत रॉ, इस तरह के सवाल, सदकात और खैरात का पैसा, V8 लैंड क्रूज़र कहाँ से ख़रीदी गई, सवाल उठाया जा रहा है। इमाम मस्जिद की तनख्वाह क्या होती है, जेवरात और घड़ियाँ कैसे, ये पंजाब हुकूमत सवाल उठा रही है। एक और इन्होंने ट्वीट कर रखा है, ये मेरे सामने हाथ में मौजूद है, कि जी ये बलवाई हैं, मज़हब के नाम पर इन्होंने दंगा फसाद और तमाशा, और ये रॉन्ग नंबर हैं, इस्लाम को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन बेलगाम मौलवियों के टोले ने तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराओ, कत्ल व गारत किसको खुश करने के लिए किया? सरकारी निजी इमलाक को नुकसान, इनको शर्म आना चाहिए। अवाम मुतालबा करते हैं कि इन 2 नंबर इंतशारियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई। ये पंजाब गवर्नमेंट की लैंग्वेज है। लेकिन जो इन्होंने ट्वीट किया पंजाब पुलिस ने, वो भी मेरे पास मौजूद है। हैंड रिटन कुछ स्टेटमेंट्स थी, आप देख सकते हैं, जिसमें सादा पेंसिल से लिखा गया है कि क्या चीज़ें बरामद हुई, चांदी, अंगूठियाँ, घड़ियाँ, उसकी डिटेल लिखी हुई है। और बताया जा रहा है कि इसमें पंजाब पुलिस ने रिसीव किया है, विटनेस में NCC आई है जो स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और फिर FIA, इन 3 की मौजूदगी में इनके घर से ये चीज़ें निकली हैं। लेकिन 11 करोड़ ये दावा कर रहे हैं, 11 करोड़ करेंसी नोट हैं, मालियत 11 करोड़ रुपए मालियत है, और 6 करोड़ 34 लाख का सोना निकला इनके घर से, इनके बकौल 50,000 की भारतीय करेंसी निकली है।
برطانیہ، کینیڈا، UAE اور امریکہ کے جو کرنسی یعنی ڈالرز ہیں وہ بھی برآمد ہوئے، پاؤنڈز بھی. 25 لاکھ روپے غیر ملکی کرنسی کی مد بنتی ہے. اور جو سیاستدانوں کے اور بیوروکریٹ سے گھر سے کوئٹہ، پشاور، کراچی سے نکلتا رہا اس کا تو اشر رشید بھی بہرحال یہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے نکالا ہے، ثابت کیا ہے. میری اطلاع تو یہ ہے TLP کے دوست کہتے ہیں جناب بہت بڑی گدی، بہت بڑی تنظیم کے صاحبزادے ہیں اور نذرانہ گھڑی تحفے میں ملی ہوئی ہے، کوئی چندہ ملا ہوا، اس کے علاوہ کوئی مد میں رقم نہیں تھی. تھوڑا سا مجھے اس میں ہلکا سا اگر میں یہ کہوں کہ جو ان کے گھر سے چیزیں ملیں جس انداز سے ملیں، بھونڈا پن ہلکا سا دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ پا رہی. گو کہ میں یہ جو افراتفری ہے مذہب کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے اس کا حامی نہیں ہوں. اب اصل سوال جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سعد رضوی صاحب ہیں کہاں. سعد رضوی صاحب کے حوالے سے بڑی واضح خبر دے دوں. ڈان کے ایک صحافی ہیں ہمارے دوست آصف چودھری صاحب، یہ پولیس کرائم کے معاملات جو ہیں امن و امان کے ان کو دہائیوں سے کور کر رہے ہیں. یہ جو یوٹیوب کے اوپر آپ کو سعد رضوی کے حوالے سے خبریں دینے والے نیوز چینلز، یوٹیوبرز اور دیگر لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے آپ کو پچھلے 48 گھنٹوں میں صرف سنسنی بیچی ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں، پیور سنسنی، یا ان کی حمایت میں یا ان کی مخالفت میں. کام کی بات ان لوگوں نے آپ کو نہیں بتائی اور نہ یہ بتائیں گے کیونکہ ان کے پاس معلومات نہیں ہیں. آصف چودھری صاحب نے IG پنجاب سے بات کی، میں نے بھی پنجاب پولیس کے ایک دو ذمہ داروں سے بات کی. سب سے پہلی خبر مجھ سے یہ لے لیں کہ پنجاب پولیس آن ریکارڈ انکاری ہے کہ سعد رضوی اور انس رضوی ان کے پاس ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمیں ان کا اتا پتہ نہیں ہے. دوپہر میں دنیا نیوز نے خبر چلائی کہ سعد رضوی، انس رضوی کی لوکیشن ٹریس کر لی گئی ہے. انہیں ادارے موقع دے رہے ہیں کہ وہ گرفتاری دے دیں، ادروائز ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی. ٹھیک، یہ خبر چلی. اس سے مفہوم یہ نکلتا ہے کہ پرابیبلی دے نیو کہ ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں، اور شاید ذمہ دار حلقوں کے پاس ہی موجود ہوں اور وہ ریئیکشن چیک کرنا چاہ رہے ہوں کل جو مرید کے میں ہوا اس کے بعد. اب آصف چودھری صاحب نے جب بات کی IG عثمان انور سے، وہ ڈان اخبار میں 4 کالمی خبر چھپی ہوئی ہے، انہوں نے اس میں IG صاحب نے انکار کیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے بھی جس پولیس اہلکار سے بات کی ذمہ دار حیثیت میں، انہوں نے مجھے یہ تو اجازت نہیں تھی میں ان کا نام لوں. ان کا جی پنجاب پولیس نہیں جانتی ہے کہاں ہے. لیکن کچھ اور دیگر حلقوں سے بھی چھان بین کرنے کی کوشش کی، وہاں سے ہاں یا نہ کی بجائے بات کو ٹالا گیا. مجھے لگتا یہ ہے کہ کل جب رات گئے وہ واقعات ہوئے، ایک فوٹیج میں نے دیکھی ہے جس میں علامہ صاحب کنٹینر سے نیچے آ رہے ہیں، منہ پہ ماسک رکھا ہوا ہے اور ساتھی بھی ساتھ ہیں. ایک تاثر یہ ہے کہ وہاں سے فرار ہوئے. دوسرا تاثر یہ ہے کہ وہاں سے انہیں تحویل میں لے کے کسی محفوظ مقام پہ منتقل کیا گیا، جو کہ مرید کے کا ہی ایک مقام ہے اور وہ بھی ایک اہم حیثیت رکھتا ہے وہ مقام. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور پھر چیک کیا گیا کہ ریئیکشن کیا آتا ہے. اس ریئیکشن کو چیک کرنے کے لیے یہ انٹرنیٹ بند، ٹویٹر بند، وہ سب میرین کو ٹھیک کرنا ہے، شارک مچھلی کاٹ گئی ہے، یہ والی کہانی آپ کے سامنے آئی. لیکن ریئیکشن اس طرح سے آیا نہیں، کیونکہ کل ان کی شورا کے ہی ایک رکن نے اعلان کر دیا کہ ہم تمام مظاہرے دھرنے ختم کر رہے ہیں اور جمعے کو داتا دربار حاضری دی جائے گی. پھر آج میں دیکھ رہا تھا مفتی منیب کا بیان بھی آگے، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. مقدمات کی تفصیل بھی میں نے آپ کی خدمت رکھنی ہے. تو میری اطلاع یہ ہے کہ پنجاب پولیس کا یہ دعویٰ کہ ہمیں علم نہیں، یہ ٹھیک ہے. کسی اور کو علم نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. ریئیکشن گیج کرنے کے بعد چونکہ 4 مقدمات میں نامزد کر دیا گیا ہے براہ راست، بڑے خطرناک شکیں اس میں لگائی گئی ہیں، انسداد دہشت گردی کی شکیں لگائی گئی ہیں. تو اس کے بعد جمعے سے پہلے، جمعہ آنے والا جو ہے اس سے پہلے شاید ان کی گرفتاری ڈال دی جائے اور پھر انہیں عدالت میں پیش کیا جائے. یہ خلاصہ ہے. رہ گئی بات کہ کیا وہ زخمی ہیں. دیکھیں جی، ہمارے کچھ ویلاگرز نے تو انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ شہید ہو گئے ہیں. شاید بالکل نہیں. دونوں بھائی بالکل زخمی نہیں ہے. معمولی کو رگڑ خراش آئی ہو تو آئی ہو، زخمی بالکل نہیں ہے. نہ ہی ان کے شہادت کی خبر درست ہے. یہ صرف سنسنی پھیلانے کے لیے معاملات ہیں. جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں تو کل سے عرض کر رہا ہوں کہ افسوس ہوا ہے. ہمارے ملک کے شہری ہیں اور اب حکومتیں ان پہ الزام لگا رہی ہیں کہ بھارتی کرنسیاں اور را کے تانے بانے پہلے سوئی ہوئی تھیں. پہلے جب TLP کی سرپرستی ریاست کر رہی تھی تب نہیں علم تھا. یہ جو دوغلے میں آ رہا ہے نا حکومت کے مختلف تنظیموں، سیاستدانوں اور میڈیا کو ڈیل کرنے کی، ان کے گلے پڑ رہے ہیں. پوری دنیا میں جگ ہنسائی. لیکن یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر TLP کا احتجاج، اس کے اوپر بڑی تھیوریاں تھیں
کہ جی ابھی کیوں نکلے، کس کی ماں پر نکلے، کیا اسٹیبلشمنٹ نکالا ہے انہیں، کیا حکومت نے نکالا ہے، کیا کہیں اور سے نکلے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، نومبر آ رہا ہے، نومبر جا رہا ہے. سب فضول کہانیاں تھیں، سب فضول کہانیاں تھیں. اگر نومبر کی کوئی کہانی ہوتی تو پھر احتجاج کے ساتھ یہ حال نہ ہوتا. کوئی مطلب ریشنل بھی ہونا چاہیے نا. پھر اسے جانے دیا جاتا، فیض آباد کی طرح وہاں رونق لگائی جاتی جیسے پہلے ماضی میں لگی تھی. تو یہ ساری کہانیاں جو بیچیں گی آپ کے سامنے، اس کہانی میں کوئی دم نہیں تھا. بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی اندر سے بھی باہر سے بھی ان کے اوپر اعتراض آ رہا تھا کہ آپ فلسطین کے معاملے پہ اب چپ کیوں ہیں، آپ حکومتوں کے ساتھ مل گئے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ بھی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی، ٹی ایل پی کے لوگ بھی اعتراض کر رہے تھے. وہ جب نکلے موقع محل درست نہیں تھا، فلسطینی تو اب جشن منا رہے تھے، رہا ہونے والوں کو گلے ملا رہے تھے. یہ پھر جا کے وہاں پہ امریکن ایمبیسی میں احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے تھے، اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے. اب اس احتجاج سے پاکستان کے ذمہ داروں کے پاس بات کیا ان کے ذہن میں آئے گی؟ وہ یہ آئے گی کہ جناب دیکھیں جو بھی کچھ ہو رہا ہے فلسطین اسرائیل کے حوالے سے، ابراہیم مکوڑ یا دیگر معاملات کے اوپر، تو دیکھیں ہمارے ہاں تو لوگوں نے اس پہ بڑا رد عمل دیا ہے. گو کہ ہم نے ان کو بند کیا ہے لیکن رد عمل بڑھایا ہے، تو ہم فوری طور پر کسی بڑے اسکیم کا حصہ نہیں بن سکتے. یہ ایک تعویل ضرور ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی تعویل نہیں. نومبر ایکسٹینشن وہ سب فضول کہانیاں میں ویلاگ میں بیان کر چکا ہوں. زخمی بالکل نہیں ہے. کل تک خبر تھی کہ شاید ان کے کندھے پہ زخم لگے ہیں یا گولی لگی ہے. بالکل ایسی کہانی نہیں ہے. فی الحال یہ اطلاع ہے کہ وہ صحت مند ہے. گرفتاری کب ڈالنی ہے، کیسے ڈالنی ہے، یہ طے ہونا ہے. وہ خود گرفتاری دیں گے، یہ طے ہونا ہے. آگے آ جاتے ہیں کس میں، ان کے اوپر مقدمات کیا ہیں. دیکھیے آج پہنچی ہے ٹی ایل پی خود بھی لاہور ہائی کورٹ. انہوں نے وفاقی حکومت اور لاہور پولیس کو فریق بنایا ہے اور انہوں نے کہا جو فائرنگ سے جو ہمارے کارکن جاں بحق ہوئے ہیں ان کی لاشیں لینے کے لیے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے. پنجاب پولیس نے کل تک یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایس ایچ او سمیت جو ہے 48 افراد، ایس ایچ او ایک جاں بحق ہوئے اور 48 افراد زخمی ہیں، 17 اہلکار زخمی ہیں. ظاہری بات ہے اگر پنجاب حکومت بات کرے گی وہ کہے گی ایس ایچ او شہید ہیں. اگر ٹی ایل پی بات کرے گی اپنے کارکنوں کے حوالے سے وہ کہیں گے ہمارے کارکن شہید ہیں. تو دونوں جو زبان بول رہے ہیں میں بول دیتا ہوں. کہتے ہیں جی 3 مظاہرین اور ایک راہگیر ہے جو جان سے گیا ہے، 8 افراد زخمی ہیں ٹی ایل پی کی جانب سے. تو اس میں درخواست میں سعد رضوی صاحب اور دیگر کو پیش کرنے کی استدعا بھی کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا درخواست میں کہ 26 گھنٹے مذاکرات کے لیے انتظار کیا لیکن کوئی نہ آیا. یہ ویڈیوز میں نے خود دیکھی ہیں کہ سعد رضوی صاحب منتیں کر رہے ہیں لیکن ان کی بات اب نہیں سنی گئی. مریدکے کی تازہ صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں تازہ دم نفری اور رینجرز دوبارہ بلائی گئی ہے، وہ کہ روڈ کلیئر ہیں. 2 باتیں اہم ہیں کہ ان مقدمات میں ایک ایف آئی آر میرے پاس ابھی بھی موجود ہے جو سب سے پہلے درج ہوئی تھی. اس میں تو دفعات کی انتہا کر دی گئی، لمبی چوڑی دفعاتیں ہیں. آپ دفعات اگر دیکھیں تو پہلا صفحہ ہی دفعات میں مبنی ہے. ان دفعات میں جو اہم اور خاص دفعات ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی شک نمبر 6 اور 7 ہیں. ان شکوں میں جرم اگر ثابت ہو جائے تو عمر قید اور سزائے موت ہو سکتی ہے. یہ 2 ڈالی گئی ہیں. ان مقدمات میں جو 4 ہیں تھانہ سٹی مریدکے میں، چاروں میں سعد رضوی، انس رضوی اور ٹی ایل پی کے جو مرکزی قیادت ہے اس کو نامزد کیا گیا ہے. ان پہ الزام ہے اشتعال انگیزی کا، جلاؤ گھراؤ تشدد کا، اور 104 مزید افراد گرفتار کیے ہیں. 4 پہلے دن گرفتار کیے تھے. مجموعی طور پر حکومت اور ان کی ایف آئی آر بتا رہی ہیں 108 افراد گرفتار ہیں. پیٹرول بم، پستول، ڈنڈے اور سونے اور سوٹے ان سے برآمد ہوئے ہیں. جو نئی ایف آئی آر ہے اس میں اقدام قتل، پولیس مقابلہ، سڑک بلاک، املاک جلانے کی 30 سے زائد دفعات ہیں جو ڈالی گئی ہیں. آگے آ جائیں. ان پہ اوپر جو الزام ایف آئی آر میں لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب نے سٹیج پر پڑا پستول اٹھایا، ایس ایچ او فیکٹری ریس شیخوپورہ پر اٹھایا، سیدھی فائرنگ کی، اور جو ان کے بھائی ہیں انس انہوں نے رائفل سے فائر کیا اور یہ اقدام قتل کا ان پہ الزام لگایا گیا ہے. ایف آئی آر میں ان کی گرفتاری کا ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ گرفتار ہوئے یا نہیں ہوئے. 4 ملزمان جو پہلے دن گرفتار ہوئے، شاہد، رضوان، زین اور مدثر، ان کا ذکر اس میں البتہ موجود ہے. مریدکے کی بات اس لیے اہم ہے کہ مریدکے میں جب اعلانات کیے گئے مساجد سے کہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں تو مریدکوں کو جاننے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ عمومی طور پر کس قسم کے مذہبی جذبات پائے جاتے ہیں اور ٹی ایل پی کے مذہبی رجحانات کیا ہیں. تو عمومی طور پر لوگوں نے گھروں کے دروازے شاید بند ہی رکھے ہوں اور مریدکے کا انتخاب بھی شاید اس لیے کیا گیا ہو کہ یہاں پہ آپریشن کرنا، لاہور سے نکالنا ہے. ساؤتھ افریقہ کی ٹیم گئی ہوئی تھی. بہرحال یہ کہانی ہے سعد رضوی صاحب کی، انس رضوی صاحب کی، اور ان کے گھر سے برآمد ہونے والی چیزیں جو یہ الزام لگا رہے ہیں اور ساتھ جو ان کے امکانات ہیں. میں جمعے کی بات کر رہا ہوں، آنے والے کمنگ جمعے سے پہلے ایک جائزہ ہے، ایک اپروچ ہے یا خیال ہے کہ اس سے پہلے گرفتاری کر لی جائے گی یا ڈال دی جائے گی، اور مقدمات 4 چونکہ ڈل چکے ہیں تو پھر ٹرائل میں معاملہ چلا جائے گا. جو مفتی منیب اور دیگر نے بڑی ایک
تفصیلی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، یہ 3 صفحات پر مبنی. اس میں بڑی منت سماجت بھی ہے، ٹھنڈا کرنے کی بات بھی ہے، عقل کی بات بھی ہے، لیکن سنتا کون ہے؟ مفتی منیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے، آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن رجسٹرڈ ہے، انتخابات میں حصہ لیتی ہے، آئین پاکستان کو تسلیم کرتی ہے، قانون کی پابند ہے. مین اسٹریم میڈیا میں اس کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ منع کے ابا کی طرح ایک مذہبی تنظیم لکھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک شکوہ ان کا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹی ایل پی سے بھی گزارش ہے کہ ان کے جو کارکن شہید ہیں یا زخمی ہیں، ان کی جو میتیں ہیں ان کو عزت کے ساتھ ورثہ کے حوالے کیا جائے، اور یہ ڈیمانڈ کریں کہ مصدقہ اعداد و شمار دونوں جانب سے جو ہیں وہ جاری کیے جائیں. حکومت سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں اور ان سے بھی کہ ذمہ داری، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا جائے، بس کر دیں اب. ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بڑی اہم مانگ کی ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس سارے معاملے کی تحقیق کرے اور اس ظالمانہ سانحے کے ذمہ داروں کا تعین کرے اور قرار واقعی سزا تجویز کرے. بالکل ٹھیک مطالبہ، ایسا ہی ہونا چاہیے. اور آخر میں مفتی صاحب نے جو بتایا ہے کہ تمام جو ملک کے طبقات ہیں ان کو ادراک ہونا چاہیے کہ مشرق اور مغرب ہماری دونوں جانب کی سرحدوں پر حالت جنگ ہے، اندر ہم یہ جنگ نہیں برداشت کر سکتے. 34 سے زائد علماء کرام ہیں جن کے اس میں دستخط کیے گئے ہیں. اچھی بات مفتی صاحب نے کی، طویل بات کرتے ہیں، بہرحال کر دی ہے انہوں نے. یہ ہے اس ساری صورتحال کے اوپر تازہ ترین اپڈیٹس جو میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کے علاوہ جو بھی آپ سنیں گے وہ قیاس آرائی اور سنسنی پر مبنی ہوگا. معمہ البتہ ہے کہ وہ ہیں کس کے پاس، تفصیل میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. رہ گئی کہانی جو سی ایم کے پی ہیں. دیکھیے میں خبر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. سلمان اکرم راجہ، عزیر بھنڈاری صاحب انتظار پنجوتھا، سلمان دوسرے جو وکیل ہیں، ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں اس معاملے پہ فوراً عدالت سے رجوع کرنا چاہیے. تو اطلاع یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر اور دیگر شاید اس کے حامی نہیں تھے، لیکن بالآخر جو سلمان اکرم راجہ اور دیگر کی رائے تھی وہ درست ثابت ہوئی، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو چکا، اب ان سے گورنر حلف لیں. کل 4 بجے شام یعنی بدھ کے روز 4 بجے ان سے حلف لیا جائے. اگر گورنر دستیاب نہیں ہے تو جو اسپیکر ہیں وہ حلف لے لیں، جیسے پنجاب میں بھی ایک دفعہ ہوا تھا حمزہ شہباز کی باری. اس فیصلے کے بعد انتخاب کے اوپر اٹھنے والا ہر سوال بے سود ہو چکا ہوا ہے. اس فیصلے کے بعد گورنر کنڈی کو بھی میں دیکھ رہا تھا، وہ کراچی گئے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے جب علی مین کے استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کیا، اعتراض لگایا کہ میں اسکروٹنی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ انہوں نے لکھا کہ میں 15 تاریخ کو واپس آؤں گا، کیونکہ بلاول کی ایک تقریب تھی، وہاں وہ پہنچے ہوئے تھے. وہاں بلاول نے خود کہا کہ بھائی گورنر صاحب آپ سی ایم مراد علی شاہ کا جہاز لے جائیں اور جا کے جو بھی عدالت کے احکامات ہیں اس کے مطابق حلف لیں. تو پیپلز پارٹی نے آفیشلی اپنے گورنر کو کہا جا کے حلف لیں. بعد میں وہی کنڈی صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ میں حلف نہیں لوں گا. بندہ پوچھے کہ کنڈی صاحب اگر آپ نے یہ نہیں کہا تو پھر آپ کنڈیاں گائیں کی ڈال رہے تھے ان کے استعفوں کے اوپر؟ آپ یہ کہنا کہ استعفیٰ درست نہیں ہے اس کی کنڈی گائے کو ڈال رہے تھے؟ آپ یہ کہنا کہ جی یہ دستخط ٹھیک نہیں اس کی کنڈی گائے کو ڈال رہے تھے؟ گورنر ایک رسمی کارروائی کرتا ہے، اور وہ بھی ایک سی ایم نے جب استعفیٰ دے دیا وہ آ کے اسمبلی میں بیٹھ رہا ہے، پریس کانفرنس کر کہہ رہا ہے کہ میں استعفیٰ دے چکا ہوں، پھر آپ کو کیا اعتراض تھا؟ اور پھر آپ بھاگے کراچی. یہ جتنی بھی اپوزیشن نے، جے یو آئی فے نے، نون لیگ نے یا دیگر نے اس انتخاب کے بارے میں اس کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی، وہ بے سود اور پرلے درجے کی حماقت میں اسے کہوں گا جو انہوں نے کی ہے. یا تو آپ ڈٹ جاتے، کوئی طریقہ ڈھونڈتے اور آپ انتخاب روکتے، جو کہ آپ کے بس میں نہیں تھا. 90 لوگوں نے ووٹ دیا اس اسمبلی میں، 2/3 اکثریت ہے، کیوں روک رہے تھے آپ؟ آنے دیتے جس نے آنا ہے. خام خواہ آپ نے اپنا مذاق بنوایا ہے اور اب آپ حلف بھی لینے جا رہے ہیں. تو کل وہ حلف لے لیں گے، یہ معاملہ یہاں کلیئر ہو جائے گا، کوئی چکر ہی نہیں ہے. وہ ٹرمپ کی جو کہانی ہے، وہ اٹلی کی جو وزیر اعظم تھی اس کو بڑا خوبصورت کہہ رہا تھا، پھر وہ طیب اردوان کہہ رہا تھا کہ آپ سگریٹ چھوڑ دیں تو آپ بڑی قاتل ہو جائیں گی. شہباز شریف کی فیلڈ مارشل کی بڑی تعریفیں کل ہوئیں وہاں پہ، وہ بھی آپ نے سب کچھ دیکھ لی ہے. وہ کہانی پھر کسی روز ڈسکس کریں گے. یہ دلچسپ نقطے تھے جو آپ خود دیکھ کے محظوظ ہو سکتے ہیں. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.